बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों के बारे में बताएंगे। मौरखीन और मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। बेटों की तादाद में अलबत्ता इख्तलाफ है, जिसकी वजह यह है कि ये सब बचपन में ही इंतकाल फरमा गए थे। अक्सर की तहकीक यह है कि 3 लड़के थे, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत इब्राहिम। बाज़ों ने कहा चौथे साहबजादे हजरत तैयब और 5वें हजरत ताहिर थे। बास कहते हैं कि तैयब और ताहिर एक ही साहबजादे के नाम है। बास कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला का ही नाम तैयब और ताहिर था। इस तरह 3 हुए, लेकिन अक्सर की तहकीक 3 बेटों की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हजरत इब्राहिम के सिवा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पैदा हुई। हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में पहले हजरत कासिम पैदा हुए और बेसत नबुवत से पहले ही इंतकाल फरमा गए। 2 साल की उम्र पाई। उन्हीं के नाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम मशहूर हुई। मक्के में विलादत हुई और वहीं इंतकाल हुआ। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे का नाम हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और हजरत कासिम की तरह उनकी वालिदा का नाम भी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। हजरत अब्दुल्ला ऐलान नबुवत के बाद पैदा हुए और 1 साल 6 माह 8 दिन जिंदा रहे और ताइफ में वफात पाई। हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी औलाद है, जो हजरत मारिया कप्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बतन से पैदा हुए। ये 8 हिजरी का वाक़या है। हजरत अबू राफे ने हाजिर होकर विलादत की खुशखबरी दी। इस बशारत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू राफे को एक गुलाम इनायत फरमाया। 7वें रोज इस शहजादा रसूल का अकीका किया। 2 मेढे ज़िबा कराए, सर मुंडाया, बालों के बराबर चांदी सदका की, बाल जमीन में दफन किए, इब्राहिम नाम रखा। तकरीबन 16 माह जिंदा रहकर 10 हिजरी में इंतकाल फरमाया। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। हजरत ज़ैनब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी है। बेइज्जत नबुवत से 10 साल पहले मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 30 बरस थी। उनकी वालिदा का नाम हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुवत फरमाया, तो जिस तरह सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने पहले ही ऐलान पर इस्लाम कबूल फरमा लिया, उसी तरह आपकी औलाद भी मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। उस वक्त सैयदा ज़ैनब की उम्र 10 बरस थी। हजरत ज़ैनब का निकाह हजरत अबू अल आस बिन रबी बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्द शम्स बिन अब्द मुनाफ से हुआ। हजरत अबुल आस का नसब चहार पुश्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली करमुल्ला वजुल करीम से जा मिलता है। हजरत अबू अल आस मक्के के साहिब सरवत, शरीफ और ईमानदार इंसान थे। हजरत अबू अल आस हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के ख्वाहिरज़ादा हैं। उनकी वालिदा का नाम हाला बिन्त खवीलत बिन यासिद है, जो हजरत खदीजा की हकीकी बहन है, और हजरत खदीजा हजरत अबू अल आस की खाला है। अबू अल आस हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के खालाजाद भाई हैं।
حضرت فاطمہ اور حضرت زینب حقیقی بہنیں ہیں۔ اسی بنا پر حضرت علی اور حضرت ابو العاص آپس میں ہمزلف ٹھہرے۔ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید تکالیف پہنچانے کے لیے حضرت ابو العاص کو اس بات پر اکسایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو طلاق دے دو، اور قبیلہ قریش میں سے تم جس عورت سے نکاح کرنا چاہو ہم وہ عورت پیش کر سکتے ہیں۔ جواب میں حضرت ابو العاص نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی بیوی سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتا۔ نبوت کے 13ویں سال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی، اس وقت حضرت زینب مکے میں اپنے سسرال کے ہاں تھیں۔ ہجرت کے بعد اسلام کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ مدنی زندگی میں اسلام اور کفر کے درمیان بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں۔ ان میں سے ایک مشہور جنگ غزوہ بدر کے نام سے معروف ہے، اور اس جنگ بدر میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی طرف سے جنگ میں شریک ہو کر آئے۔ جب اہل اسلام کو فتح ہو گئی تو جنگی قاعدے کے مطابق شکست خوردہ کفار کو اہل اسلام نے قید کر لیا، اور ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دادا حضرت ابو العاص بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ جو قیدی لائے گئے ہیں ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اہل مکہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیے اور معاوضے بھیجنے شروع کیے۔ اس ضمن میں حضرت زینب نے اپنے خاوند حضرت ابو العاص کی رہائی کے لیے اپنا وہ ہار جو ان کو حضرت خدیجہ نے دیا تھا بھیجا۔ مدینہ شریف میں یہ فدیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے گئے، اور حضرت ابو العاص کا فدیہ حضرت زینب کی طرف سے ہار کی شکل میں پیش ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نظر فرمائی۔ آپ پر بلا اختیار رقت کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کو دیکھ کر حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کے اثر میں تمام صحابہ متاثر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اگر تم ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس کر دو تو تم ایسا کر سکتے ہو۔ اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا ارشاد درست ہے، ہم ابو العاص کو بلا فدیہ رہا کرتے ہیں اور حضرت زینب کا ہار واپس کرتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو العاص سے وعدہ لیا کہ جب وہ مکے پہنچے تو حضرت زینب کو ہمارے ہاں مدینے بھیج دینا۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے وعدہ کر لیا اور انہیں بلا معاوضہ رہا کر دیا گیا۔ حضرت ابو العاص رہا ہو کر مکے آئے اور حضرت زینب کو تمام احوال ذکر کیے اور مدینے جانے کی اجازت دے دی، اور جو وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا وہ ایام بھی آ گئے تو حضرت ابو العاص نے اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ساتھ روانہ کیا۔ کنانہ نے اپنی قوس اور ترکش کو اپنے ساتھ لیا۔ حضرت زینب سواری کے اوپر کجاوا میں تشریف فرما تھی اور کنانہ آگے آگے ساتھ چل رہا تھا۔ اس دوران اہل مکہ کو اطلاع ہو گئی۔ جب وادی زطوی کے پاس پہنچے تو مکے والے پیچھے سے پہنچ گئے۔ حبار بن اسود نے ظلم کرتے ہوئے نیزہ مار کر سیدہ کو اونٹ سے گرا دیا، جس سے آپ زخمی ہو گئی اور حمل ساقط ہو گیا۔ کنانہ نے اپنا ترکش کھول دیا اور تیر اندازی شروع کر دی اور کہا، جو بھی قریب آئے گا اس کو تیروں سے پرو دیا جائے گا۔ کفار نے کہا کہ اپنے دشمن کی بیٹی کو اعلانیہ جانے دیا تو لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے، اس لیے انہیں چند یوم کے بعد رات کی تاریکی میں لے جانا۔ کنانہ نے رائے تسلیم کر لی اور چند دنوں کے بعد رات کے وقت مدینے سے باہر لے آئے۔ صحابہ حضرت زید بن حارثہ کے پاس پہنچے، بس وہ دونوں حضرت زینب علیہ السلام کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
مکہ مکرمہ سے قریش کا ایک قافلہ جمادی الاول ہجری میں شام کے لیے عازم سفر ہوا اور ابو الاس بھی اسی قافلے میں شریک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو 81 سواروں کے ہمراہ قافلے کے تعاقب کے لیے روانہ کیا اور مقام عیس میں قافلہ ملا۔ کچھ لوگ گرفتار ہوئے اور باقی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابو الاس حضرت زینب کے ہاں تشریف لائے تو حضرت زینب نے ان کو پناہ دے دی۔ اس کے بعد حضرت زینب کی سفارش پر تمام مال و اسباب ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو الاس نے مکے جا کر جس کا مال تھا اس کے حوالے کیا اور پوچھا کسی کا مال تو میرے ذمہ باقی نہیں؟ تو تمام لوگوں نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ہم نے تمہیں بڑا شریف اور وفادار پایا ہے۔ اس کے بعد قریش مکہ کے سامنے اسلام کا اعلان کیا اور مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو حضور نے حضرت زینب کو ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت ابو الاس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں پرورش پاتے رہے، اور جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا تھا اور یرموک کے معرکے میں شہید ہوئے اور باس کے نزدیک یہ قریب البلوغ ہو کر فوت ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ نبی کریم کی خدمت میں بیش قیمت ہار بطور ہدیہ آیا۔ اس وقت آپ کے پاس تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما تھی اور یہیں حضرت امامہ صحن میں کھیل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے پوچھا یہ ہار کیسا ہے؟ سب نے کہا ایسا خوبصورت ہار تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہار میں اس کو دوں گا جو اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قیمتی ہار خود اپنے دست مبارک سے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گلے میں پہنا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے انتقال سے قبل حضرت علی کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر میرے بعد شادی کریں تو میری بڑی بہن کی بیٹی امامہ کے ساتھ کرنا، وہ میری اولاد کے حق میں میری قائم مقام ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی نے اس وصیت کے مطابق 12 ہجری میں حضرت امامہ بنت ابو الاس رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح کیا اور حضرت زبیر بن عوام نے اپنی نگرانی میں ان کی شادی حضرت علی سے کر دی۔ حضرت زینب مکے سے مدینہ تشریف لائیں تو دوران ہجرت حبار بن اسود کے نیزے سے زخمی ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہما کا وہی زخم دوبارہ تازہ ہو گیا جو ان کی وفات کا سبب بنا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت رقیہ حضور نبی کریم کی دوسری صاحبزادی ہیں اور یہ حضرت زینب سے چھوٹی ہے۔ نبی کریم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کیا تھا۔ ابھی رخصتی ہونا باقی تھی جب نبی کریم خاتم النبیین کے عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ پیغام اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے اور پیغام حق کے مقابلے میں کفر اور شرک کی اشاعت کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول کر کے ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت فرمائی، اور ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے کر ان سے علیحدگی اختیار نہیں کی تو تمہارا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ دونوں بیٹوں نے حکم کی تعمیل کی اور دختران رسول سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ جب ابو لہب کے لڑکوں نے حضرت رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ میں اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا اور ساتھ ہی رخصتی کر دی۔ جب کفار کے مظالم حد برداشت سے بڑھ گئے تو نبوت کے 5ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ان کے ساتھ حضرت رقیہ بھی تھیں۔ راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کا یہ پہلا قافلہ تھا۔ اس موقع پر حضور پرنور نے فرمایا، یہ جوڑا خوبصورت ہے۔ ایک عورت حبشے سے مکہ پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ہجرت کرنے والوں کا حال احوال دریافت فرمایا تو اس نے بتایا، اے محمد، میں نے آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیسی حالت میں دیکھا تھا؟ اس نے عرض کیا، عثمان اپنی بیوی کو سواری پر سوار کیے ہوئے جا رہے تھے اور خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان دونوں کا مصاحب اور ساتھی ہو۔ حضرت عثمان ان لوگوں میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت فرمانے والے ہیں تو حضرت عثمان چند صحابہ کرام کے ساتھ مکہ آئے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے۔ ہجرت حبشہ کے بعد حضرت عثمان ہجرت مدینہ کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی بیوی حضرت رقیہ سمیت مدینے کی طرف دوسری ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے زمانہ قیام میں ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی۔ عبداللہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عثمان نے قبر میں اتارا۔ 2 ہجری غزوہ بدر کا سال تھا۔ حضرت رقیہ کو خسرہ کے دانے نکلے اور سخت تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی تیاری میں مصروف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام غزوے میں شرکت کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت عثمان بھی تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے فرمایا، رقیہ بیمار ہے، آپ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی مقیم رہیں۔ آپ کے لیے بدر میں شرکت کرنے والوں کے برابر اجر ہے اور عزائم میں بھی ان کے برابر حصہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں شریک تھے، حضور کی عدم موجودگی میں سیدہ رقیہ کا انتقال پرملال ہوا، پھر ان کے کفن دفن کی تیاری کی گئی۔ یہ تمام امور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام دیے۔ غزوہ بدر کی فتح کی بشارت لے کر جب زید بن حارثہ مدینہ شریف پہنچے تو اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کرنے کے بعد دفن کرنے والے حضرات اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے۔ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیٹی ہے۔ یہ حضرت رقیہ سے چھوٹی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے ساتھ کر دیا تھا، لیکن جب اسلام کا دور آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور قرآن کریم میں سورہ لہب نازل ہوئی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کی گئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹے عتیبہ سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، تو عتیبہ نے طلاق دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے خاندان کے کچھ افراد مکے میں رہ گئے تھے، جن میں ام المومنین حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ شامل تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو رافع اور حضرت زید بن حارثہ کو روانہ کیا اور خرچ کے لیے 500 درہم حضرت ابو بکر صدیق نے پیش کیے۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع مکہ مکرمہ پہنچے اور نبی کریم کے گھر والوں یعنی ام المومنین حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہما اور ام کلثوم اور حضرت فاطمہ کو لے کر مدینہ طیبہ جا پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی بیٹیوں کو اپنی مرضی سے کسی کی تجویز میں نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کے نکاحوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان کو سخت صدمہ پہنچا، وہ ہر وقت غم میں ڈوبے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غمگین دیکھا تو فرمایا، عثمان تمہیں غم زدہ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ سیدنا عثمان بن عفان عرض کرتے ہیں، آقا مصیبت کا جو پہاڑ مجھ پر گرا ہے کسی اور پر نہیں گرا۔ اللہ کے رسول کی بیٹی جو میرے نکاح میں تھی انتقال فرما گئی ہے، جس سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور وہ رشتہ مصابحت بھی ختم ہو گیا جو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے ہیں اور مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ام کلثوم کو آپ کے نکاح میں دے دوں، اور جو مہر رقیہ کے لیے مقرر ہوا تھا اسی کے موافق ام کلثوم کا مہر ہو۔ چنانچہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ربیع الاول 2 ہجری میں ہوا اور جمادی الاول میں رخصتی ہوئی۔ حضرت عثمان کے نکاح میں حضور پر نور کی 2 لخت جگر آئی، جس کی وجہ سے ان کو ذو نورین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انہیں 2 ہجرتیں کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، ایک حبشہ اور ایک مدینہ کی طرف، تو ذو الہجرتین کا لقب حاصل ہوا، ابن عساکر میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پر نور تک کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان کے۔ روایات کے مطابق حضرت سیدہ ام کلثوم سے حضرت عثمان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تیسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم بھی شعبان 9 ہجری کو انتقال فرما گئی۔ حضرت سیدہ ام کلثوم 6 سال تک حضرت عثمان کے نکاح میں رہیں۔ سیدہ ام کلثوم کے انتقال پر حضرت عثمان ایک بار پھر غموں کے سمندر میں ڈوب گئے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی میرے پاس 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ حضرت فاطمہ بعثت نبوی کے بعد جب حضور پر نور کی عمر مبارک 41 سال تھی، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ سیدہ علیہ السلام حضور پر نور کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ ان کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ ماہ رجب 2 ہجری میں جب سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے ہوا، نکاح کے وقت حضرت علی کی عمر 21 یا 24 برس تھی اور سیدہ فاطمہ کی عمر 15 یا 18 برس تھی۔ اس نکاح کے گواہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدہ فاطمہ کو اللہ تعالی نے 5 اولادیں عطا فرمائی، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں، جن کے نام یہ ہے: حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما
और हजरत मोहसिन रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत मोहसिन सगर सनी में फौत हो गए थे, जबकि उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बिनते सैयदना अली उल मुर्तजा का निकाह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से 81 हिजरी में हुआ और दूसरी बेटी हजरत ज़ैनब बिनते सैयदना अली उल मुर्तजा का निकाह हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। हुजूर पुरनूर के विसाल के बाद सैयदा फातिमा निहायत मखमूम रहती थी और ये अय्याम उन्होंने सब्र और सुकून के साथ पूरे किए। आप सलामुल्लाह अलैहा की उम्र 28 या 29 बरस थी। आप सलामुल्लाह अलैहा बीमार हो गई। इन बीमारी के अय्याम में आपकी तीमारदारी और खिदमत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हजरत अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा सरंजाम देती थीं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।